बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं उनसे यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे इस छोटे से एफर्ट में ये मेरे लिए आपका एक बड़ा इनकरेजमेंट होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और इंशाल्लाह ताला ये मेरे इस जर्नी को कंटिन्यू रखने में मेरे लिए बड़ा ही हेल्पिंग होगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह आज हफ्ते का पहला दिन शुरू हो चुका है। पीर का दिन है आज और माशाल्लाह ही अल्लाह पाक का एक बड़ा ही खूबसूरत दिन है। अल्लाह पाक आप सब पर आज के दिन अपना फजल कायम रखे, आमीन। और आज के दिन दोबारा से हमारी वही डेली रूटीन, वही दोबारा से रूटीन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, मेरे बहनों के लिए भी और मेरे भाइयों के लिए भी। तो जहाँ पे हम सारा दिन अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हैं, चाहे हम लाइफ के किसी भी फेज में हैं, हम मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, जो भी हमारी लाइफ का फेज चल रहा है, तो जहाँ पे हम अपने दिन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हैं, वहाँ पे हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे दुनिया की तरफ है, वहाँ पे अपने रब की तरफ भी है, अपने अल्लाह पाक की तरफ भी है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसे भी पूरा करना हमारे लिए लाजमी है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं है उसका। एक आप समझ लें कि बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है कि इसे पूरा नहीं किया जा सकता। और अगर इसकी आदत हो जाए तो फिर कभी भी हम इसके बगैर रह नहीं सकते। ये हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन जाता है अगर हमें इसकी एक आदत, हमारी एक बड़ी अच्छी सी आदत बन जाए, जिसे हम कभी भी फिर हम छोड़ते नहीं अपनी जिंदगी में। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नमाज। नमाज का हुक्म हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आया कि 5 वक्त की नमाज जो है वो हम मुसलमानों ने अदा करनी है। और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नमाज दीन का सुतून है, नमाज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। नमाज हमें नज़्म व ज़ब्त सिखाती है। क़यामत के दिन पहला सवाल जो होगा इन मुसलमानों से, हम इंसानों से, वो अल्लाह पाक ने नमाजों का करना है। और नमाज जो है ये इस्लाम का एक रुकन है और इसे लाजमी जुज करार दिया गया है और इसको किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जा सकता। तो ये तो वो चीजें हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा भी नमाज के हमारी जिंदगी में बहुत से फायदे हैं। नमाज अपने आप में एक ये भी हमें बचपन से ही बुक्स वगैरह में बताया गया कि एक दीनी और बदनी इबादत है। क्योंकि जाहिर बात है नमाज जो है वो कभी थोड़ी खड़ी होके पढ़ी जाती है, थोड़ी बैठ के सजदे में जाकर, मुख्तलिफ इसके जितने भी स्टेप्स हैं जैसे हम नमाज पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि असल में नमाज है क्या? नमाज हमें रब से जोड़ने का एक जरिया है। जब हम सारे दिन में मुख्तलिफ लोगों से कनेक्ट हो रहे होते हैं, किसी से अपने बिजनेस के अंदर, किसी से अपने घरों के अंदर, और हम अपनी मुख्तलिफ जिम्मेदारियां पूरी कर रहे होते हैं, हम सोशली लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, हम लोगों से मिल रहे होते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। तो इन सब के दौरान हमारे रब ने भी हमसे, हमारे ऊपर ये फर्ज किया है कि हम कुछ वक्त जो है वो अपने अल्लाह पाक के लिए भी निकालें और उससे भी जो है वो इंटरेक्ट करें, उससे राब्ता करें और उससे बात करें। तो नमाज असल में बंदे और उसके रब के दरमियान एक मजबूत तरीन राब्ता है। और सबसे मजबूत राब्ता तब कायम होता है जब इंसान नमाज के दौरान सजदे में जाता है और उस वक़्त अल्लाह पाक इंसान के करीब तरीन होता है। और सजदे में पढ़ी की गई हुई कोई भी दुआ जो है वो
90% سے زیادہ اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اللہ پاک کبھی رد نہیں کرتا، کیونکہ اس وقت انسان سچے دل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اور اللہ پاک سجدے کے وقت جو ہے وہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم لوگوں کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے مختلف کاموں کے لیے، ویسے ہی اللہ نے ہم پر 5 وقت جو ہے وہ دن میں فرض فرمایا ہے کہ ہم اپنے اللہ سے رابطہ کریں، اپنی جتنے مسئلے مسائل ہیں، اپنی جتنی جو بھی ہمارے پریشانیاں ہیں، وہ نماز کے بعد جو دعا مانگے تو وہ اس میں صرف اپنے رب کریم کو بتائیں، نہ کہ ہم دنیا کو بتائیں۔ اس کے علاوہ نماز کی جب عادت قائم ہو جاتی ہے، جب ہم نماز جو ہے وہ پابندی سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو جو ہمارے طبیعت کے اندر ایک بے چینی، ایک اکتاہٹ، ایک پریشانی کا عنصر جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جو سکون ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ملتا ہے، جو سکون، جو روحانی اور جسمانی کرم جو ہے وہ ہمارے اوپر اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، وہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، وہ دنیا داری میں نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی بندے کے پاس جائیں، اس کو جا کے کہیں کہ میرے یہ مسئلے مسائل ہیں، دن میں 5 مرتبہ کیا آپ 1 یا 2 مرتبہ ہی کسی کو بتا دیں کہ یہ آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، آپ کو یہ پرابلم ہے، وہ 1 بار سنے گا، 2 بار سنے گا، تیسری بار وہ اکتانا شروع ہو جائے گا، چوتھی بار وہ آپ سے کہے گا کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں یا میں کیا کر سکتی ہوں، اور 5ویں بار شاید وہ آپ کو اوائڈ ہی کرنا شروع کر دے کہ میں تو اس شخص کو نظر ہی نہ ہوں۔ میں جب اس سے ملتا ہوں یہ مجھے اپنے مسئلے مسائل سنانے شروع کر دیتا ہے، یہ مجھے اپنی تکلیفیں بیان کرنی شروع کر دیتا ہے، اور اس کے پاس تو سوائے مسئلوں کے اور کچھ ہے ہی نہیں مجھے بتانے کے لیے، کیونکہ موسٹلی لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے اچھی باتیں شیئر کریں، یعنی وہ جسے بولتے ہیں کہ جسٹ فار گڈ ٹائم، کہ آپ ان سے صرف مطلب کی بات کریں اور ہنسی مذاق اور اس طرح کی خوش ہونے والی باتیں کریں، اپنے مسئلے مسائل مت بتائیں، کیونکہ ہمارے اپنے اتنے آلریڈی ہیں، ہم اس کے لیے کیا کریں۔ لیکن رب کریم ایسا ہمارا رحمان رب ہے، وہ دن میں 5 مرتبہ ہمیں بلاتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، میں بیٹھا ہوا ہوں تم لوگ کی پریشانیاں سننے کے لیے، تم لوگ کے مسئلے سننے کے لیے، تم لوگ میرے پاس آؤ، نماز قائم کرو، خشوع خضوع کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کرو، میرے سے رابطہ کرو، میرے آگے اپنے مسئلے مسائل بیان کرو، مجھ سے زیادہ دعائیں مانگو، میں تمہاری بات سنوں گا۔ اور وہ کبھی بھی ہم اس کے علاوہ اگر ہم نفل نمازوں کی طرف بھی جاتے ہیں، حاجت کے نفل پڑھتے ہیں یا کوئی بھی دوسری نماز اپنی فرض نمازوں کے بعد بھی ادا کرتے ہیں، تو وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ ابھی تو تم نے 5 نمازیں ادا کی ہیں، تم پھر آ گئے ہو نماز پڑھنے کے لیے اور پھر دعائیں مانگنی شروع کر دی ہیں، بلکہ ہمیں تو اس کا اتنا اجر اور اتنا ثواب دیا گیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم جتنی بار بھی مجھ سے سجدے میں آ کے دعا مانگو گے، سجدہ ریز ہو کر سچے دل سے، اگر ایک سچا آنکھ سے تمہارے آنسو کا قطرہ اپنے رب کی یاد میں، اپنے رسول کی یاد میں نکلا ہے، تو اس قطرے کی قیمت جو ہے وہ پوری دنیا کی دولت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اور نماز تو ایسی خوبصورت چیز ہے کہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ عبادت تو ہے ہی، یہ ہمیں اپنے رب سے جوڑنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں زندگی میں کہ وہ انہیں نہیں پتا کہ وہ اپنے اللہ کو کیسے حاصل کریں، وہ اپنے اللہ کو کیسے پائیں، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا جو ذریعہ ہے وہ نماز اور قرآن ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے جڑ جائیں، اپنے رب سے آپ کا ایک رابطہ بن جائے، ایک تعلق قائم ہو جائے، اور وہ تعلق جو کوئی توڑ نہ سکے، اور اس تعلق میں دن بدن جو ہے وہ مضبوطی آئے، خوبصورتی آئے، کیونکہ جب آپ نماز کی فکر آپ کے اوپر ایک آ جاتی ہے کہ آپ یہ وقت ہو گیا، اس وقت میں نے کچھ نہیں کرنا، دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، اب میں نے جا کے نماز پڑھنی ہے، تو جب یہ فکر آپ کے دل میں آنی شروع ہو جاتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے رب کے ساتھ آپ کا ایک مضبوط تعلق قائم ہونا شروع ہو گیا، اور اس تعلق کو اب کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتی۔ اور شیطان جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اپنی حالت پہ ماتم کرتا ہے کہ میں نے تو اس بندے کو دنیا داری میں الجھایا ہوا تھا اور یہ رب سے جڑنا شروع ہو گیا، میں تو اس کو بھٹکا رہا تھا کہ تم اپنے رب کی طرف نہ جاؤ، تم لوگوں سے رجوع کرو، اور یہ اللہ کی طرف اس کا رابطہ قائم ہونا شروع ہو گیا۔ تو اسی لیے ایسے لوگ جو نماز جو ہے وہ پورے دل سے، پوری محبت سے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
اور اس میں ناغا جو ہے وہ ان سے پھر برداشت نہیں ہوتا کہ اب ناغا نہ آئے ہماری نماز میں. تو ایسے لوگوں کو پھر شیطان مختلف طریقوں سے وسوسے ڈال کے انہیں بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ بندہ اپنے رب کے راستے سے ہٹ کر دوبارہ دنیا کے راستے پر چلا جائے. تو نماز ہمیں بہت سی چیزوں سے جو ہے وہ بچاتی ہے. یہ ہمیں دنیا کا طلبگار ہونے سے بچاتی ہے کہ ہم دنیا سے نہ مانگیں، دنیا کے سوالی نہ بنے، ہم اپنے رب کے سوالی بنے، ہم اپنے رب رسول کے سوالی بنے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد ہی ہمیں جو ہے وہ ہماری روحانی اور جسمانی زندگی کو پاک کرتی ہے، کیونکہ جب ہم زیادہ سے زیادہ باوضو رہتے ہیں، جب ہم زیادہ سے زیادہ صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہیں، اپنی روحانی بھی اپنی جسمانی بھی، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ایک صاف ستھرے ذہن کے ساتھ، ایک صاف ستھرے وجود کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، تو ہمارے جو خیالات ہیں وہ بھی پاک ہوتے ہیں اور ہماری سوچ اچھی ہوتی ہے، پازیٹیو ہوتی ہے. تو نماز کے تو اتنے فائدے ہیں جو یہاں پہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں جو ہیں وہ گنوائے ہی نہیں جا سکتے. تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کا تعلق وہ دنیا کے سوالی نہ بنے، دنیا سے سوال نہ کریں، اللہ پاک انہیں غنی کر دے اور اللہ سے ان کا رابطہ جڑ جائے، وہ صرف اپنے رب سے مانگے، اپنے رسول کی بارگاہ میں اپنے رسول کے فرما بردار بنے، اپنے رب کے سوالی بنے، اپنے رب کے در پر جو ہے وہ نماز اور سجدے کی توفیق انہیں حاصل ہوتی رہے. تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا ایک باقاعدگی سے حصہ بنا لیں، کہ وہ ان کے اوپر یہ نماز کی طلب کو، نماز کی فکر کو اپنے اوپر لازم کر لیں. زیادہ سے زیادہ جن کو نماز کی عادت نہیں ہوتی 30 سے 40 دن لگتے ہیں، اور آپ کو نماز کی پھر ایسی عادت ہوتی ہے کہ آپ کبھی نماز جو ہے وہ چھوڑنا پسند نہیں کریں گے. جب آہستہ آہستہ آپ کے اوپر اس کے فائدے، اس کا سکون، اس کی روحانیت آپ کے اوپر جب کھلنی شروع ہوتی ہے، تو تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ ایک کتنی عظیم عبادت ہے. اور اسی لیے اللہ پاک نے انسان کے اوپر، اشرف المخلوقات ہم مسلمانوں کے اوپر فرض فرمائی ہے کہ 5 وقت کی نماز آپ نے لازمی ادا کرنی ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے آپ کو اپنے رب کے ساتھ جوڑنے کا. اور جب انسان اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تو وہ پھر دنیا کا سوال ہی نہیں رہتا، پھر وہ دنیا سے سوال نہیں کرتا، کیونکہ پھر وہ اسے پتا ہے کہ میں جس بارگاہ سے سوال کر رہا ہوں، میں جس بارگاہ میں حاضر ہوں، وہ مجھے کبھی یہ نہیں کہے گا کہ تم ہر آدھے گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد آ جاتے ہو مانگنے کے لیے، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ اے میرے بندے، مجھ سے زیادہ میرا کرم مانگ، میرا فضل مانگ، میری محبت مانگ، اور جتنا تو مانگے گا میں اسے کئی گنا زیادہ تجھے دوں گا، کہ تجھے دنیا کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی. اور ہماری آخرت کا سامان بھی اسی نماز میں ہے، کہ ہماری آخرت جو ہے وہ اس نماز نے ہی سنوارنی ہے، اس قرآن نے ہی سنوارنی ہے. تو اللہ پاک آپ کو اور مجھے، ہم سب کو اپنی نمازوں کو اچھے طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ، ایک خوبصورتی کے ساتھ، ایک ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے. نماز کے اوپر تو اور بھی بہت سی بات کی جا سکتی ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے آج میں یہیں تک ہی بات کروں گی. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری چھوٹی سی بات پسند آئی ہوگی کہ ہم اپنے رب سے نماز کے ذریعے کیسے جڑ سکتے ہیں. تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک آپ سب کی دعائیں قبول فرمائیں اور آپ سب کے دن کو خوبصورت بنائیں. اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.